बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क जो मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, वहाँ सियासी इस्तेहकाम अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के चंद घंटों के बाद उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन हुकूमत जो है वो ये कह रही कि हमने दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है और उसकी खिलाफ वर्जी पर इनको गिरफ्तार किया गया था और वार्निंग देकर छोड़ दिया है। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये शख्सी आज़ादी के बिल्कुल खिलाफ है और हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत ये सारे इक़दाम बुखलाहट में ले रही है। तो क्या वाक़ितन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नवंबर में फाइनल कॉल की बात कर रही है और बात करें कि अब हम कफन बांध कर आएंगे और वापस हम नहीं जाएंगे, हम कफन में वापस जाएंगे, इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए अब हम फाइनल कॉल देंगे, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन ऐलानात से, इन बयानात से बौखलाहट का शिकार हो गई है? हुकूमत ने जो नवंबर में तहरीक इंसाफ आखिरी कॉल की बात कर रही है, फाइनल कॉल की बात कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? अगर वो बनाई है तो वो स्ट्रैटेजी क्या है? फिर विद इन गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही हैं। इत्तलात हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से काफ़ी नाराज़ हैं। क्या इस बात के इम्कानात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा कुछ माह में हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले सकती है? इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई, वो ये कह रहे हैं कि ये शख्सी आज़ादी पर बराह रास्त हमला है, दफ़ा 144 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हर तरफ पुरअमन माहौल था, ये सिर्फ हमें गिरफ्तार करने के लिए किया गया है। आपका क्या कहना है इस पर? देखें, आपने फरमाया कि पुरअमन माहौल हो, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। पुरअमन माहौल हो तो फिर ऐसी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पुरअमन माहौल है क्योंकि यहाँ पे जो ख़ारजी फितना है उसके साथ साथ हमें अंदरूनी फितने का भी सामना है और कुछ लोग जो हैं वो इस कोशिश में हर वक्त लगे रहते हैं कि वो फितना, अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाएं मुल्क में। तो उस मकसद के लिए जो तकारीर होती हैं, जो दावे होते हैं, फिर उसके बाद जो ऐलानात होते हैं, तो उसके पेश नज़र अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ कोई हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे कुछ इक़दाम लेती हैं तो बहरहाल उनके पास जस्टिफिकेशन होती है इस बात की। अच्छा राना साहब, आपने मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो वहाँ पर सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे, ना वहाँ पर कोई जलसा था, ना कोई तकरीर होनी थी। आपने कहा कि हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर ये इक़दाम लिए गए, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नवंबर की फाइनल कॉल है उसको जहन में रखते हुए हुकूमत दफ़ा 144 लगाई है अडियाला के? देखें, अगर कल की आपने तकारीर जो है वो सुनी हो जो स्वाबी के जलसे में हैं और उससे पहले जो मुलाकातें हुई हैं और यहाँ मुलाकातों से निकल के जो बाहर गुफ्तगू हुई है जिसमें सर से कफन बांधने की बातें हुई हैं और घर वालों को ये मैसेज दे के चढ़ाई करने की बातें हुई हैं कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ दिए जाएं, और स्वाबी के जलसे में जो तकारीर हुई हैं कि इस मार्च का जो कि कफन पोश भी होगा और जनाजा फरोश भी होगा, उसका ऐलान जो है वो अडियाला जेल से होगा। तो उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि ये फिर किस किस्म की मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों के मकासद क्या हैं। तो अगर जो फितना खारजी है उसमें टीटीपी का बड़ा अमल दखल है तो ये अंदरूनी फितना जो है उसमें पीटीआई जो है वो पेश है और कोई मौका जाने नहीं दे रही। तो राना साहब, पर ये कहा जाए कि ये जो कफन पोश आखिरी कॉल है इसकी वजह से उनको जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और दफ़ा 144 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है
جس کی بنیاد کے اوپر اس ماحول کو جس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو میرا اندازہ ہے کہ میری کوئی براہ راست ان لوگوں سے جنہوں نے ان پارلیمنٹیرینز کو معزز صاحبان کو اریسٹ کیا اور بعد میں رہا کیا کو میری ان میں سے کسی سے بات نہیں ہوئی، لیکن میرا خدشہ ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو کفن پوش آخری کال کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے جنازے پڑھا دیے جائیں، ہم واپس نہیں آئیں گے، جو ہے مطلب اس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے اینڈ سے ہو رہی ہیں. پہلے بھی انہوں نے جب کہا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے، حکومت نے کافی ریزسٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان ڈی چوک پہنچے، گو کہ علی امین گنڈا پور صاحب بعد میں مارگلا کی پہاڑیاں چڑھ گئے اور کافی اضلاع کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچ گئے. وہ بہرحال ایک الگ بحث ہے، لیکن اب جو ان کی یہ کال ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ آپ اب بھی انتظار کریں گے ان کا اسلام آباد پہنچنے کا، یا آپ پہلے سے ہی کوئی آپریشن کریں گے یا پہلے سے ہی کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی کیا ایسے بندے کا انتظار کرے گی جو یہ کہے گا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے؟ تو کیا پھر اسے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پہنچ جائے اور جا کے آگے مارے یا مر جائے، یا اسے جہاں سے وہ چلے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے؟ اور اسی طرح سے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز پالیسی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس قسم کی کوششوں کو ابتدا میں ہی پریپریشن کے مرحلے میں ہی روک دینا چاہیے. روکیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں. رانا صاحب ہم نے دیکھا آپ جب وزیر داخلہ تھے، اکبر ناصر صاحب آئی جی اسلام آباد تھے، بار بار احتجاج ہوئے، آپ لوگوں نے ان کو روکا بھی، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ ڈی چوک پہنچے. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے وہ شروع ہوں وہاں سے ان کو روکا جائے. وہ پشاور سے ظاہری سی بات ہے اس کا آغاز کریں گے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہ وہاں پر اپنی حکومت کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ نکلتے ہیں. اب وہ ٹول پلازے تک جو ہے وہ یقینی طور پر پہنچیں گے، بلڈوزر وہ ساتھ کیری کرتے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی وہ جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. تو پھر ایسے میں گورنمنٹ اپنی اسٹریٹجی کیا بنائے گی؟ کیسے جو ہے وہ ان کو روکا جائے گا؟ کیونکہ جہاں سے وہ آغاز کریں گے وہاں سے تو نہیں آپ روک سکتے ان کو. وہ اسٹریٹجی آن ایئر تو خیر ڈسکس نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال جو بھی اسٹریٹجی ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنائی جائے، جتنی ابتدا میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ فتنہ ہے، جس طرح سے خارجی فتنہ ہے یہ بھی اندرونی فتنہ ہے، اور پی ٹی آئی اس میں جو ہے وہ پیش ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے. تو آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تحت اس کو جتنی ابتدا میں روکیں گے نقصان کم ہوگا، جتنا آپ اس کو آگے بڑھنے دیں گے اور پھر روکیں گے نقصان زیادہ ہوگا. تو گورنمنٹ پالیسی تو اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو. جب انہوں نے اپنا ارادہ واضح کر دیا ہے کہ جی ہم یہ کرنے آ رہے ہیں یا یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اس کے بعد پھر یعنی کوئی شک و شبے والی بات تو نہیں ہے. تو رانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، وہ کرنا چاہیے. ابھی حکومت تو آپ کی ہے لیکن وزیر داخلہ جو ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر صاحب ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ جناب بیٹھے ہیں اس کے اوپر پہلے سے کوئی لائے عمل بنائیں؟ دیکھیں، اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اس بارے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو انٹیریئر منسٹر صاحب کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ کابینہ میں کوئی توسیع ہونے جا رہی ہے یا وزارتوں میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے، اس بات میں کتنا وزن ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا امکان کب تک ہے، کب تک یہ ہو جائے گا؟ وزن جو ہے پرائم منسٹر نے جس دن غالباً یہ اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہماری ہوئی تھی، تو اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے
یہ خود فرمایا تھا کہ میں کیبنٹ میں ویری سون جو ہے وہ ریشفل اور ایڈیشن کرنے جا رہا ہوں. تو اب اس میں تو کوئی اور دوسری تو کوئی قیاس رائی والی تو بات ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ہمسیلف ہی سے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے رشین ایمبیسڈر سے ملاقات کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسٹیل مل کو چلانا چاہتے ہیں. ابھی آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں جن میں پی آئی اے اور اسٹیل مل سر فہرست ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. تو کیا سندھ حکومت نے فارملی گورنمنٹ سے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے اور اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جی اس بارے میں کبھی کوئی کیبنٹ میں معاملہ یہ ڈسکس تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیل مل کو خرید لے، کوئی یعنی پارٹنرشپ موڈ میں چلی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری انویسٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے. کوئی ساتھ کراچی کے بڑے تاجر اور بڑے جو ہے وہ کامیاب بزنس مین وہاں پہ موجود ہیں. تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ بوجھ اتر جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ جن چیزوں کا خدشہ ہے کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد پھر جو ملازمین کو زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹل جائے گا. تو اگر کوئی ایسا ارادہ ان کا ہو جائے تو میرا تو خیال ہے خوش آئین ہوگا. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جب حکومت آئی اس وقت سب سے بڑا چیلنج یقینی طور پر معیشت تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت معاشی دلدل میں اس قدر پھنس جائے گی کہ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کافی اسٹرانگ پرائم منسٹر ثابت ہوئے. انہوں نے ملک میں جو ایک معاشی عدم استحکام تھا اس کو تھوڑا سا بہتر کیا. ملک اب معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو گئے, دوست ممالک کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا بھی ایک دورہ کر کے آئے, 26ویں یعنی ترمیم بھی منظور ہو گئی. تو کیا اب اس بات کا امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور نواز شریف صاحب کو کہیں کہ آئیں جناب آپ سنبھالیں وزارت عظمیٰ کا قلمدان, آپ ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں, یا آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب بھی کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ ایز آف ناؤ جس طرح چیزیں آگے چل رہی ہیں لگ تو یہی رہے کہ اب 2029 ہی انتخابات کا سال ہوگا, تو تب تک شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے یا امکان ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور نواز شریف صاحب دوبارہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالیں؟ دیکھیں جہاں تک تو پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے. کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں گورنمنٹ اکنامک ریوائول کے لیے محنت کر رہی ہے, کم از کم یہ 2 سال جو ہے یہ محنت اسی طرح سے ہونی چاہیے, تو تب جا کے آپ کسی سٹیبل جو ہے وہ پوزیشن میں پہنچیں گے. ابھی آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی اسٹیبل پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. ابھی یہ ضرور ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. جو نیچے کی طرف جو ہے وہ جو سلائڈنگ ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے اور اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ابھی کھڑے ہونا اور چلنا جو ہے وہ باقی ہے. تو اس کے لیے ایک پرامن ماحول جو ہے وہ بھی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے محنت جو ہے وہ کم از کم 2 سال ہو تو پھر جا کے آپ ایک اچھی بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ آئیں گے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کفن پوش آخری کال کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے جنازے پڑھا دیے جائیں, ہم واپس نہیں آئیں گے, جو ہے مطلب اس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے اینڈ سے ہو رہی ہیں. پہلے بھی انہوں نے جب کہا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے, حکومت نے کافی ریزسٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان ڈی چوک پہنچے, گو کے علی امین گنڈا پور صاحب بعد میں مارگلا کی پہاڑیاں چڑھ گئے اور کافی اضلاع کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچ کے, وہ بہرحال ایک الگ بحث ہے. لیکن اب جو ان کی یہ کال ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ آپ اب بھی انتظار کریں گے ان کا اسلام آباد پہنچنے کا, یا آپ پہلے سے ہی کوئی آپریشن کریں گے یا پہلے سے ہی کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ نہیں دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی کیا ایسے بندے کا انتظار کرے گی جو یہ کہے گا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے؟ تو کیا پھر اسے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پہنچ جائے اور جا کے آگے مارے یا مر جائے, یا اسے جہاں سے وہ چلے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے؟
اور اسی طرح سے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز پالیسی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس قسم کی کوششوں کو ابتدا میں ہی پریپریشن کے مرحلے میں ہی روک دینا چاہیے. روکیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں. رانا صاحب، ہم نے دیکھا آپ جب وزیر داخلہ تھے، اکبر ناصر صاحب آئی جی اسلام آباد تھے، بار بار احتجاج ہوئے، آپ لوگوں نے ان کو روکا بھی، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ ڈی چوک پہنچے. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے وہ شروع ہوں وہاں سے ان کو روکا جائے. وہ پشاور سے ظاہری سی بات ہے اس کا آغاز کریں گے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہ وہاں پر اپنی حکومت کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ نکلتے ہیں. اب وہ ٹول پلازے تک جو ہے وہ یقینی طور پر پہنچیں گے، بلڈوزر وہ ساتھ کیری کرتے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی وہ جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. تو پھر ایسے میں گورنمنٹ اپنی اسٹریٹجی کیا بنائے گی؟ کیسے جو ہے وہ ان کو روکا جائے گا؟ کیونکہ جہاں سے وہ آغاز کریں گے وہاں سے تو نہیں آپ روک سکتے ان کو. وہ اسٹریٹجی آن ایئر تو خیر ڈسکس نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال جو بھی اسٹریٹجی ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنائی جائے، جتنی ابتدا میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ فتنہ ہے، جس طرح سے خارجی فتنہ ہے یہ بھی اندرونی فتنہ ہے، اور پی ٹی آئی اس میں جو ہے وہ پیش ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے. تو آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تحت اس کو جتنی ابتدا میں روکیں گے نقصان کم ہوگا، جتنا آپ اس کو آگے بڑھنے دیں گے اور پھر روکیں گے نقصان زیادہ ہوگا. تو گورنمنٹ پالیسی تو اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو. جب انہوں نے اپنا ارادہ واضح کر دیا ہے کہ جی ہم یہ کرنے آ رہے ہیں یا یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اس کے بعد پھر یعنی کوئی شک و شبے والی بات تو نہیں ہے. تو رانا صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، وہ کرنا چاہیے. ابھی حکومت تو آپ کی ہے لیکن وزیر داخلہ جو ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر صاحب ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ جناب بیٹھے ہیں اس کے اوپر پہلے سے کوئی لائحہ عمل بنائیں؟ دیکھیں، اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اس بارے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو انٹیریئر منسٹر صاحب کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ کابینہ میں کوئی توسیع ہونے جا رہی ہے یا وزارتوں میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے، اس بات میں کتنا وزن ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا امکان کب تک ہے، کب تک یہ ہو جائے گا؟ وزن جو ہے پرائم منسٹر نے جس دن غالباً یہ اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہماری ہوئی تھی، تو اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ خود فرمایا تھا کہ میں کیبنٹ میں ویری سون جو ہے وہ ریشفل اور ایڈیشن کرنے جا رہا ہوں. تو اب اس میں تو کوئی اور دوسری تو کوئی قیاس رائی والی تو بات ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ہمسیلف ہی سے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے رشین ایمبیسڈر سے ملاقات کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسٹیل مل کو چلانا چاہتے ہیں. ابھی آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں جن میں پی آئی اے اور اسٹیل مل سر فہرست ہے، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. تو کیا سندھ حکومت نے فارملی گورنمنٹ سے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے؟ اور اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جی، اس بارے میں کبھی کوئی کیبنٹ میں معاملہ یہ ڈسکس تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیل مل کو خرید لے، کوئی یعنی پارٹنرشپ موڈ میں چلی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری انویسٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے. کوئی ساتھ کراچی کے بڑے تاجر اور بڑے جو ہے وہ کامیاب بزنس مین وہاں پہ موجود ہیں. تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ بوجھ اتر جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ جن چیزوں کا خدشہ ہے کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد پھر جو ملازمین کو زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹل جائے گا. تو اگر کوئی ایسا
इरादा उनका हो जाए तो मेरा तो ख्याल है खुश आइन होगा। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी जब हुकूमत आई उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यकीनी तौर पर मईशत था, और कहा यह जा रहा था कि हुकूमत मौशी दलदल में इस कदर फंस जाएगी कि इनके लिए संभलना मुश्किल होगा। अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। उन्होंने मुल्क में जो एक मौशी अदम इस्तेहकाम था उसको थोड़ा सा बेहतर किया। मुल्क अब मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। IMF के साथ मामला तय हो गए, दोस्त ममालिक के साथ मामला तय हो रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का भी दौरा करके आए, 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हो गई। तो क्या अब इस बात का इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर जाएं और नवाज शरीफ साहब को कहें कि आए जनाब आप संभालें वजारत उज़्मा का कलमदान, आप ही हमारे वजीर आज़म हैं, या आपके नज़दीक शहबाज शरीफ साहब भी कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह चीज़ें आगे चल रही हैं लग तो यही रहा है कि अब 2029 ही इंतखाबात का साल होगा, तो तब तक शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करेंगे या इम्कान है कि वो स्टेप डाउन करें और नवाज शरीफ साहब दोबारा वजारत उज़्मा का कलमदान संभालें? देखिए, जहाँ तक तो PMLN का तल्लक है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही कंटिन्यू करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में गवर्नमेंट इकनॉमिक रिवाइवल के लिए मेहनत कर रही है, कम से कम ये 2 साल जो है ये मेहनत इसी तरह से होनी चाहिए, तो तब जाके आप किसी स्टेबल जो है वो पोजीशन में पहुँचेंगे। अभी आप ये मत समझें कि आप कोई स्टेबल पोजीशन में जो है वो आ चुके हैं। अभी ये ज़रूर है कि आप डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं। जो नीचे की तरफ जो है वो जो स्लाइडिंग हो रही थी वो रुक गई है और अब आप उठ के बैठ गए हैं, लेकिन अभी खड़े होना और चलना जो है वो बाकी है। तो उसके लिए एक पुरअमन माहौल जो है वो भी ज़रूरत है, और इसी तरह से मेहनत जो है वो कम से कम 2 साल हो तो फिर जाके आप एक अच्छी बेहतर पोजीशन में जो है वो आएंगे। तो राणा साहब, आपको ऐसे कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को लेकर अपनी सपोर्ट को विड्रॉ कर ले? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत से काफ़ी नाराज़ हैं, और अगर उनकी CEC ये फैसला करती है कि आम हुकूमत को फर्दर सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसे तो ये मफरूज़ा है, लेकिन अगर आपको बहरहाल कोई ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला ले सकती है? नहीं, इस मफरूज़े के कोई चांसेस नहीं है। बिल्कुल ठीक। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर और वज़ीर आज़म के मुशीर बरे सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं ना जाइएगा। स्टे विद अस।